बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, जेल से इमरान खान साहब ने एक फ़ैसला लिया कि वज़ीर आला को हटाया जाए। अली अमीन गंडापुर साहब इस टाइम इस्तीफ़ा दे चुके हैं, गवर्नर तक वो इस्तीफ़ा पहुंच चुका है। आइन के तहत गवर्नर की मंजूरी ज़रूरी नहीं है। क्या सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला बन पाएंगे? उनके रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं होगी? तहरीक इंसाफ उनकी राहें हमवार करने के लिए तैयार है। मंडे वाले दिन इजलास बुला लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात की जाए तो 145 टोटल अरकान की तादाद है, जिसमें 93 अरकान इस टाइम तहरीक इंसाफ के हैं, 52 अरकान जो हैं वो ओपोजिशन के हैं। क्या ओपोजिशन बड़ा नंबर कर पाएगी किसी सेटबैक के लिए? बज़ाहिर ये मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ रुकावटें होंगी सोहेल अफरीदी की राह में? इस पर आज डिबेट करेंगे। और साथ दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है इसमें दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और इस दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए ऑपरेशन भी किया जा रहा है, और इसको रोकने के लिए मौसर इकदाम क्या हुकूमत आने वाली लेगी? ज़ाहिर बात है सोहेल अफरीदी आएंगे तो अपनी नई काबीना भी बनाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान शेर अफजल मरवत साहब ने। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या समझते हैं आप, सोहेल अफरीदी साहब वजीर आला बन पाएंगे? उनको रोकने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है हम उनकी राह हमवार करेंगे। इस्तीफा इस टाइम तक पहुंच चुका है। आप समझते हैं कि जो वजीर आला के ओहदे पर सोहेल अफरीदी साहब ही होंगे, या इनकी जगह कोई और होगा, या कोई रुकावटें आएंगी बीच में? बहुत शुक्रिया। ये 2-3 अयाम से जिस तरह जैदी साहब वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और एस्टेब्लिशमेंट का जो मौक़िफ़ सामने आया है, इससे तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि कोई ऐसा शख्स कबूल नहीं है जो उनकी मशावरत या उनकी मंजूरी से ना हो। सोहेल अफरीदी जो है उसका न बनना जमहूरियत की और इस मुल्क की बदकिस्मती होगी, क्योंकि जहाँ जिस सूबे में आवाम की 3/4 अक्सरियत एक पार्टी के साथ हो और अपने अंदरूनी मसाइल की वजह से वहाँ पे वज़ीर आला का चेंज जो है इसका फैसला हुआ हो, तो फिर इस बिना पे कि मादी में इस शख्स ने कोई रेटोरिकल स्टेटमेंट दिए हैं और बदी वजह जो है वो हार्ड कोर तस्लीम किए जाते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर, और जहाँ तक अगर का ताल्लुक है, शायद मुमकिन है, कभी इम्कान है कि अपोजिशन में जो जमातें हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से 20-21 वोट जो है वो खरीद के अपनी हुकूमत बना ले, क्योंकि जिस शद्द और शिद्दत के साथ जो है इन्होंने इख्तिलाफ किया है, इसमें कोई गुंजाइश रहती नहीं है कि इस इंतखाब को स्मूथ तरीके से आप समझते हैं कि 20 से 21 लोग बिक जाएंगे? अब बिकने का जहां तक ताल्लुक है, चूंकि सेनेट में बिकने का मौका नहीं मिला, पार्टियों ने ज्यादती की एमपीएस के साथ और बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से सेनेटर का इंतखाब किया गया, तो लिहाजा चूरे तेज किए बैठे हैं और पैसे जो हैं वो हर दौर में ज़मीर खरीदते आए हैं और पीटीआई के लोग एक्सेप्शन नहीं है। मेरा ख्याल है कि बड़ी आसानी से जो है ये तादाद पूरी कर लेंगे। ये तो आप बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि बड़ी आसानी से पूरी हो जाएगी। अगर देखा जाए मतलब 145 में से 93 पीटीआई कह रही है कि हमारे पास हैं। हम इत्तेहादियों से भी बात कर रहे हैं, इस टाइम जो है 52 सीट्स जो हैं ओपोजिशन के पास हैं। आप ये कह रहे हैं कि आराम से 20 से 21 लोग ओपोजिशन अपने दायरे में कर लेगी और उसकी वजह से ओपोजिशन का कोई वजीर आला आएगा? मुझे देखिए, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में 2/3 अक्सरियत न होते हुए भी 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। ये नामुमकिन सी बात थी जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी और हमारे लोग बिक गए थे। ये बड़ी ही रिसेंट एक एग्जाम्पल है। और जहां तक मौजूदा बिकने का ताल्लुक है, एक तो लड़ाइयां जो पीटीआई की नसीब में आई हैं, खुद इन्होंने कुछ खुद कमाई है, कुछ शायद फितरत की तरफ से आई हैं। तो इन हालात में पार्टी की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इससे काफी लोग मायूस होते जा रहे हैं।
تیمور اور جگڑا صاحب کہہ رہے اب ہیں کہ عمران خان صاحب کے فیصلے سے پارٹی بالکل متحد ہو گئی ہے، ہم سارے تیار ہیں اور سارے عمران خان صاحب کے جو نامزد کردہ سہیل آفریدی ہیں انہیں ووٹ ڈالیں گے۔ تیمور جگڑا صاحب کا اپنا ووٹ نہیں ہے تو پھر وہ کس طرح لوگوں کو جو ہے متحد کریں گے؟ یہ حقائق کی بات کرنی چاہیے، ریئل جو زمینی حقائق ہیں۔ دیکھیں یہ نظام ہی ہمارا کچھ اس طرح ہے کہ جہاں مرکز میں، بلوچستان میں، کشمیر میں، بلتستان، گلگت بلتستان، ہر جگہ پہ انہوں نے پی ٹی آئی کی اکثریت ہوتی ہوئی بھی حکومت لے لی ہر جگہ پہ۔ تو یہ کس طرح ناممکن ہوگا کہ یہ کے پی میں نہ لے؟ اور بڑی بھاری اکثریت رہی ہے تمام ان مرکز میں ہو یا پنجاب میں ہو یا جس صوبے کا نام لے، تو لہذا 20 کی تعداد حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، خصوصاً That means ایسے you حالات are میں جب pretty much sure that Sohail Afridi will not become the CM of Khyber Pakhtunkhwa. میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں یہ ڈٹرمنٹ ہے کہ ہم نے انہیں نہیں آنے دینا ہے، اور اگر یہ ہوتا ہے جو ہونے جا رہا ہے تو یہ جمہوریت کے ساتھ اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ بہت ہی بڑی زیادتی ہوگی۔ کہیں پر بھی حکومت نہیں کرنے دی، جو ایک آدھ حکومت جہاں پہ بہت بڑی اکثریت ہے، تو لہذا لوگوں کی اس سرشت کا یا فطرت کا فائدہ اٹھا کے ان کے ضمیر خرید کے پی ٹی آئی کو حکومت سے محروم کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ لیکن کے پی کی اہمیت جو ہے وہ شاید موجودہ حالات میں پنجاب سے بھی بڑھ کے اور سندھ سے بھی بڑھ کے ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں منرلز کے خزانے ہیں، اور کوئی ایسا لچکدار وزیر اعلیٰ اگر نہ ہو جو مرکز کو قبول نہ ہو، تو میرا خیال نہیں ہے کہ سہیل جیسے سیدھے سادے آدمی جو آنکھ بند کے کر کے خان کی بات پہ یقین کرتا ہے اور تعمیل کرے گا، وہ ان کو قابل قبول ہوگا۔ تو ایسے میں مروت صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حالات تو خراب ہوں گے پھر، اگر کیونکہ 2/3 اکثریت پی ٹی آئی کو حاصل ہے وہاں پہ، مینڈیٹ عوام کا لوگوں کو وہاں پہ دیا گیا ہے، آلریڈی صوبے میں دہشت گردی ہے، پھر دہشت گردی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی منرلز کی بھی آپ بات کریں، تو ایسے تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ نہیں سمجھتے کہ صوبے کا امن بڑی پرائرٹی پہ ہے، صوبے کا امن، اس صوبے میں امن ہونا چاہیے، عوام کسی احتجاج کے لیے نہ نکلے، تحریک انصاف اگر ان سے یہ حق چھینا گیا تو کیا کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ نہیں کر سکے گی۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی احتجاجی صلاحیت کھو چکی ہے۔ پی ٹی آئی منتشر ہے، پی ٹی آئی کے پاس احتجاجی سیاست کی قیادت نہیں ہے، تو لہذا 2-3 دن پریس کانفرنس کر کے چپ ہو جائیں گے۔ تو یہ تو پھر ایسا ہوا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کمپلیسٹ ہیں اس تمام چیز میں، کہ وہ جو ہے بظاہر لگ رہا ہے ایسے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹے ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ کریں گے کچھ نہیں، وہ صرف 2-3 پریس کانفرنس کریں گے، کہیں گے یہ بھی زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ، ہم نے کھو بیٹھی اور خان صاحب نے یہ ڈیسیجن لیا تھا، ہم اس وجہ سے کھڑے ہوئے تھے، ادروائز یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ماضی میں یہی ان کا وتیرہ رہا ہے نا، کون سی زیادتی پہ انہوں نے کون سا تیر مارا ہے؟ 8 فروری کو مینڈیٹ گیا تو 9 فروری کو کوئی احتجاج کیا انہوں نے، ضمنی الیکشن ان سے چھینے گئے، کوئی احتجاج سامنے آیا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کے ممبر بکاؤ مال پائے گئے، وہ ممبر ابھی تک پی ٹی آئی میں ہیں، اور کوئی احتجاج کیا 26ویں آئینی ترمیم جس نے آئین کا ہی حلیہ بگاڑ دیا؟ پھر ریزرو سیٹیں ان سے گئی، ان کا کوئی رد عمل سامنے آیا سوائے اخباری بیانات کی حد تک؟ خان اور بش بی بی بے گناہ 2 سال سے زائد عرصہ ہو گئے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، بس صرف کبھی ٹویٹ آ گئی، کبھی بیان آ گیا، یہ کچھ کر پائے ہیں؟ 26 نومبر کو 14 لاشیں انہوں نے اٹھائی، اپنے لاشوں کو اسپتالوں میں چھوڑ کے بھاگے، تو لہٰذا ان سے کیا کس کی توقع ہو سکتی ہے کہ یہ کچھ کر پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں مجھد کر صاحب اس میں پائیں گے۔ ایک اور فیکٹر جو کہ ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی خان کو چھوڑ کے جاتا ہے اس کی سیاست کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، یا پھر اس کو آگے کیا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ایک
ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اب لوگ ڈرتے ہیں، خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایم پی ایز جو کہ خان سے دغا بازی کر کے دوسری سائڈ پہ آئیں گے، ان کی سیاست بھی مینٹین رہے گی، یہ جو ہے عوام میں اس طرح دوبارہ سے جا سکیں گے؟ کیونکہ تحریک انصاف کو جو ہارڈ کور ورکر ہے وہ اس ٹائم پی ٹی آئی میں موجود ہے، بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو وہاں پہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہے. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ماضی میں خان صاحب کو چھوڑا، بالخصوص خان صاحب کو لوگوں نے 9 مئی کے بعد چھوڑا ہے. اس سے پہلے تو ہر ایک خان صاحب کی کشتی کا مسافر بننے کو تیار تھا. لوگ جو ہیں آ رہے تھے اور وکٹیں گرا رہے تھے. 9 مئی کے بعد جن لوگوں نے جن حالات میں چھوڑا وہ کمزرفی تھی، وہ ان لوگوں کی بزدلی تھی، ان لوگوں کی ذاتی کمزوریاں تھی، اور اسی وجہ سے عوام نے ان کے اس کردار کو دیکھ کے ان کو رد کیا. سوال یہ نہیں تھا کہ انہوں نے خان کو چھوڑا، سوال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو، اپنے ساتھی کو برے وقت میں چھوڑا. تو یہ کام جو بھی کرے گا، جس کے ساتھ بھی کرے گا، اس کو دنیا بری نظر سے دیکھے گی. اور جہاں تک آنے والے وقت کا تعلق ہے، ایک وقت تک خان کا طوطی بولے گا، اور آج بھی بول رہا ہے، لیکن یہ دائمی نہیں ہوگا. خان جو ہے 73ویں برسی منا گئے چند ایام قبل. ان کے جو شکنجے ہیں وہ تو بڑے مثبت، یعنی بڑے ہی بڑی پکڑ ہے اقتدار پہ. تو 3 4 سال 5 سال اگر یہ نکال لیتے ہیں اس طرح، تو یہ قیادت کے لیے اور سیاست کے لیے آپ کا توانا ہونا بھی ضروری ہے. آپ کی عمر کو بھی اس کی اجازت ملنی چاہیے. یہ سیاسی جو طلسم ہوتا ہے، یہ کوئی تعدیر زیادہ نہیں چلتا ہے، نہ دائمی ہوتا ہے، نہ کسی کا دنیا میں اس طرح سیاسی اثر رسوخ ہیں وہ دہائیوں پہ محیط رہا ہے. یہ خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی، پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی، جو ظلم و جبر ہوا، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے گئے، ان تمام چیزوں نے مل کے خان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی یا ہمدردی ڈالی. اور ایک چیز واضح کر دوں، 8 فروری کو جن کروڑوں لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، وہ سارے پی ٹی آئی ورکر نہیں تھے، رائے دہندگان تھے. پی ٹی آئی ورکر جو ہیں وہ ان کو تعبیر یہ دینا کہ وہ کروڑوں لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یہ غلط ہوگا. وہ لوگ پی ٹی آئی کے لیے جلسوں میں نہیں نکلیں گے، وہ مار نہیں کھائیں گے، وہ احتجاج پہ تب تک نہیں نکلیں گے جب تک ہر اس شخص کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کا نکلنا ان کے اپنے بچوں اور اپنی ذات کی مروت صاحب، کیا مستقبل سمجھتے ہیں کمبائنڈ اپوزیشن پھر کون سی جماعت سے امیدوار اپنا نامزد کرے گی؟ مسلم لیگ نون سے آئیں گے ڈاکٹر عباد صاحب، ابھی اپوزیشن لیڈر ہیں، قائد ایوان بن جائیں گے کیا پھر، یا پھر جے یو آئی ایف جو کہ ایک بڑی جماعت ہے، اس ٹائم اثر و رسوخ بھی رکھتی ہے، وہاں سے کوئی آئے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ کمبائنڈ اپوزیشن کیا کرے گی؟ اور کیا کمبائنڈ اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ جو بنے گا وہ وفاق کے ساتھ پھر ہم آہنگ ہوگا؟ پھر وفاق کی پالیسیز خیبر پختونخوا پہ بھی چلیں گے؟ اگر پی ٹی آئی سے اقتدار چھینا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ ریمارک دوں گا کہ بہت ظلم ہوگا پاکستان کے عوام کے ساتھ، کے پی کے عوام کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ. اب اگر بالفرض مجھے آپشن دیا جائے کہ میں کمنٹ کروں، اگر ڈاکٹر عباد منتخب ہوتے ہیں تو اس سے ایک فائدہ ہوگا کہ وہ مرکز میں ان کی حکومت ہیں، اور جو واجبات ہیں وہ صوبے کو دلانے میں شاید کامیاب ہو جائے اور ہم آہنگی ہوگی. لیکن زیادہ مجھے جھکاؤ مولانا صاحب کی طرف نظر آ رہا ہے، اور مجھے کوئی امامہ پہنے ہوا شخص متشرع نورانی چہرے والا وہ وزارت اعلیٰ کے منصب پہ بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ مولانا صاحب کی ضرورت ان حالات میں ان کو اور بھی درکار ہوگی. تو لہذا نہ کہ صرف یہ ان کا اتحاد ایمان اور ریاستی طاقت کے لیے ہوگا، بلکہ شاید یہ مرکز اور بلوچستان میں بھی ان کو مولانا صاحب کو حصہ دینا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ شیر افضل مروت صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، عمران خان صاحب کی حکومت جانے کی بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا سے. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.